नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बादि मा बय्यन्नाहु लिन्नासि फिल किताबि उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून इल्लल्लज़ीना ताबू व अस्लहू व बय्यनू फ़उलाइका अतूबु अलैहिम व अनत तव्वाबुर रहीम इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन उलाइका अलैहिम लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन खालिदीन फ़ीहा ला युख़फ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब व ला हुम युनज़रून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज सूरह बक़रा की आयत 159 था, 162 मैंने आपके सामने तिलावत की हैं। 4 आयत हैं ये। इन आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ईमान लाने वालों को और इससे आगे जो अब मज़मून चलेगा वो कुछ आगे की आयत तक ईमान लाने वालों से मुताल्लिक़ है कि ईमान लाने वाले लोगों को कैसा होना चाहिए, उनके अंदर कौन कौन सी अच्छाइयाँ होनी चाहिए और किन किन ख़राबियों से उन्हें बचना चाहिए। इससे पहले का जिक्र तो आप जानते हैं कि सूरह बक़रा में हमने मुनाफिकीन का जिक्र पढ़ा, फिर बनी इसराइल की बदअहदियाँ, उनके इन्हिराफात और उनकी गुमराहियों को हमने उसको पढ़ा और जाना। उसके बाद फिर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनकी बुज़ुर्गी और उन पर जो आज़माइशें सारी आई उससे मुतालिक हमने बातचीत की। और अब जो आयत हैं, इन आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि जो लोग हमारी नाजिल की हुई रोशन तालीमात और हिदायत को छुपाते हैं, हालांकि हम उन्हें सब इंसानों की रहनुमाई के लिए अपनी किताब में बयान कर चुके हैं। यकीन जानो कि अल्लाह भी उन पर लानत करता है और तमाम लानत करने वाले भी उन पर लानत भेजते हैं। अलबत्ता जो लोग इस रविश से बाज आ जाएं और अपने तर्ज अमल की इस्लाह कर लें और जो कुछ छुपाते हैं उसे बयान करने लगें तो उनको मैं माफ़ कर दूंगा और मैं बड़ा दरगुजर करने वाला और रहम करने वाला हूँ। जिन लोगों ने कुफ्र का रवैया इख्तियार किया और कुफ्र ही की हालत में जान दी, उन पर अल्लाह और उसके फरिश्तों और तमाम इंसानों की लानत है। इसी लानत ज़दगी की हालत में वो हमेशा रहेंगे, न उनकी सज़ा में तख़फ़ीफ़ होगी और न उन्हें फिर कोई दूसरी मोहलत दी जाएगी। इसमें बुनियादी तौर पर 2 बड़ी बातें, 2 अहम बातें हैं। एक तो ये कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो कलाम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हर इंसान को इस बात की तौफ़ीक़ दे कि अल्लाह के कलाम को लोगों तक पहुँचाने वाला बने। बल्लिगू अन्नी वलो आया, एक आयत ही क्यों ना हो लोगों तक पहुंचा दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हो सकता है तुम जिस तक उस आयत को पहुंचाओ वो तुमसे ज़्यादा समझदार हो, तुमसे ज़्यादा अक़ल वाला हो, और ज़्यादा अक़ल वाला ना भी हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी किसी नेकी, उसकी भलाई की वजह से उसके अल्फाज व मानी और उसका बेहतरीन मतलब उसको समझा दें, उसके ज़रिए और भलाई फैलने लग जाए। तो पहुँचा दो लोगों तक। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर ईमान लाने वालों को ये बात की है। जैसे ईमान लाने वालों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। हमने तुम्हें बेहतरीन उम्मत बनाकर, खैर उम्मत बनाकर भेजा। क्यों भेजा खैर उम्मत बनाकर, बेहतरीन उम्मत बनाकर? कि तुम नेकी का हुक्म देते हो और बदी से रोकते हो, भलाइयों को फैलाने वाले हो। और यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमा रहे हैं, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाजिल की हुई रोशन तालीमात और हिदायत को छुपाते हैं, हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे अपने सब इंसानों की रहनुमाई के लिए भेजा है। देखिए, अल्लाह की मखलूक में पढ़े लिखे लोग भी हैं, अल्लाह की मखलूक में गैर पढ़े लिखे लोग भी हैं, अल्लाह की मखलूक में बहुत समझदार लोग भी हैं और बहुत कम अकल लोग भी हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ये चाहता है कि बंदों तक मेरी बात पहुँच जाए, बंदों तक मेरी बात पहुंच जाए। वो सूझबूझ वाले हैं। जैसे हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीहि फ़जअलनाहु समीअन बसीरा इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। हमने उन्हें सूझबूझ वाला बनाया है। अब चाहे तो वो
شکر کا رویہ اختیار کریں اور چاہے تو نافرمانی اور کفر کا رویہ اختیار کریں. تو تم پہنچا دو تاکہ جس آزمائش کے لیے انہیں دنیا میں بھیجا گیا ہے اس آزمائش میں وہ ان کی آزمائش ہو سکے، ان تک بات پہنچ سکے. اسی لیے یہ جو تبلیغ کا کام ہے، اللہ کے دین کی دعوت کو پہنچانے کا کام ہے، انتہائی درجے کا اہم ترین کام ہے. اور اس کے نتیجے میں جہاں جہاں بھلائیاں پھیلیں گی اور اس بھلائی کے نتیجے میں جتنے لوگ برائیوں کو چھوڑ کر نیکیوں کو اختیار کرتے چلے جائیں گے، انڈائریکٹلی اس پہنچانے والے کو بھی اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کی بھلائی پہنچتی رہے گی. تو ہدایت کو اللہ رب العالمین کی ہدایت کو چھپانا. اب ہدایت کو چھپانے کا کیا کیا مطلب ہے؟ ایک تو یہ کہ آدمی یہ کہے کہ صاحب دیکھو تم لوگ جو ہے نا کمعقل ہو، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس کتاب کو آسان بنایا ہے کوئی جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اور ہم یہ کہنے والے بن جائیں نہ اس کتاب کی طرف مت جانا، اس کتاب کو پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا. اس کتاب کو سمجھنے کے لیے، اس کتاب کو پڑھنے کے لیے تو 32 علوم اور 36 علوم تمہیں پڑھنے چاہیے، تب تم اس کتاب کو سمجھ سکتے ہو. حالانکہ اس کی ساری تعلیمات واضح ہیں، بالکل واضح تعلیمات پر مشتمل ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، فرمایا کہ یہ بین ہے، روشن تعلیمات پر مشتمل ہے. ہاں کچھ آیات ہوں گی اس میں ایسی جو سمجھنے کے قابل ہوں گے، تو علماء کرام موجود ہیں، آدمی ان سے جا کے سمجھے. تفاسیر قرآن مجید کی ان سے سمجھے، ترجمہ قرآن تفاسیر بڑے بڑے علماء نے تفاسیر کی ہیں، ان کو پڑھے، ان کو سمجھے. نہیں سمجھ میں آ رہا علماء سے پوچھے. لیکن کسی کو روکنا اس کتاب کی تعلیمات کو سمجھنے سے، یہ بھی بات کو چھپانے سے، لوگوں کو اتنا ڈرا دینا کہ وہ کتاب کی تعلیمات کی طرف نہ جائیں، اس کو سمجھ کر نہ پڑھیں. حالانکہ سورہ ابن ماجہ جو حدیث کی کتاب ہے صحاح ستہ میں شامل ہے، اس کا چیپٹر نمبر 16 جسے باب 16 کہتے ہیں، اس میں ایک حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن مجید کی ایک آیت پر غور و فکر کیا وہ 100 رکعت نوافل سے بہتر ہے. حالانکہ 100 رکعت نوافل کا کیا مطلب ہے سمجھتے ہیں ہم لوگ؟ کہ ایک آدمی 100 مرتبہ کم از کم سورہ فاتحہ پڑھے گا. سورہ فاتحہ میں 7 آیات ہیں، 700 آیات کی تلاوت کرے گا. وہ اگر بے جانے بوجھے اس نے 700 آیات کی تلاوت کی تو ایک آیت میں غور و فکر، اس میں سمجھ بوجھ پیدا کرنا، اس سے اس کی تعلیمات کو اپنے دل میں بٹھانا، پھر اس بات کو لوگوں تک پہنچانا، اس پر عمل کرنا، یہ پھر اللہ رب العالمین اس کے نتیجے میں 100 رکعت نماز سے بہتر اس کا اجر عطا فرماتے ہیں. تو یہاں فرمایا کہ جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، حالانکہ ہم نے سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اسے اپنی کتاب میں ہم بیان کر چکے ہیں، یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے، تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتا ہے. چھپانے والوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین ان پر لعنت بھیجتا ہے. آیات جھوٹ نہیں کہنا چاہیے، کوئی بری خبر نہیں سنانی چاہیے، سنی سنائی بات نہیں پہنچانی چاہیے. ہاں کتاب میں جو اتھینٹک بات ہے، اللہ رب العالمین نے جو مستند باتیں بیان کی ہیں، اللہ کی جو آیات ہیں، اللہ کے جو احکامات ہیں، اللہ کے جو فرامین ہیں، انہیں پڑھ کر سنانا چاہیے. اب آدمی سمجھتا ہے کہ نہیں صاحب میں ٹھیک سے نہیں سمجھا سکوں گا، تو پڑھ کر سنا دے، اس میں جو لکھا ہوا ہے اس کا ترجمہ پڑھ کر سنا دے. پہنچانا چاہیے. کوئی بھی بندہ اس سے اللہ رب العالمین اس کے دل میں ہدایت ڈال دے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے، اور سب لعنت، تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں. اتنی بڑی برائی ہے اللہ کی آیات کو چھپانا. یہودی یہی کرتے تھے، وہ اللہ کی آیات کو چھپاتے تھے، اور بعض اوقات تو اللہ کی آیات کو بیچتے تھے تھوڑے سے مالی فائدوں کی خاطر. مال ملے گا، مطلب کا لوگوں کے مطالب، ان کی مرضی کے مطابق اس کا مطلب بیان کرتے تھے. جو ہدایت اللہ کی ہے صاف سیدھی واضح، اس کو بیان کرنے کے بجائے دیکھتے تھے کہ مال کتنا ملے گا، اس مال کے حساب سے پہنچاتے تھے. تو فرمایا کہ لعنت اللہ رب العالمین کی ان لوگوں کی طرف ہے کہ جو اللہ کی آیات کو چھپاتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں. ہو سکتا ہے آدمی غلطی یہ کر رہا ہو لیکن پھر توبہ کر لے، تو توبہ کرنے والے تو اللہ رب العالمین کو بہت محبوب ہیں. اللہ رب العالمین پھر ان کے اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں. یعنی یہ کہ پھر توبہ کا مطلب صرف کان پکڑنا نہیں ہے، رونا دھونا نہیں ہے صرف. ہاں کان پکڑنا بھی ہے، رونا دھونا بھی ہے، لیکن اصل مطلب کیا ہے کہ اس غلط روش کو چھوڑ کر صحیح روش کی جانب آدمی آ جائے. اس غلط کام کو چھوڑ کر صحیح کام کو آدمی اختیار کر لے، نافرمانی کو چھوڑ کر اطاعت و فرما برداری کے راستے کو اختیار کر لے، تب جا کر توبہ کمپلیٹ ہوتی ہے. خالی کہہ دینے سے توبہ کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے. ہاں
توبہ کا ایک پہلو تو پورا ہو جاتا ہے، لیکن اصل پہلو اس کا وہی ہے کہ آدمی پلٹ آئے، چھوڑ دے اس برے کام کو۔ توبہ بھی کر رہا ہے، وہی کام کیے چلے جا رہا ہے، تو لوگ کہیں گے تو نے توبہ تھوڑی کی ہے، تو مذاق کرتا ہے۔ تو اپنی اس روش کی اصلاح کر لیں، اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگیں، ان کو میں معاف کر دوں گا، اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے تو فرمایا کہ میرے عرش پر جو چیز کندہ ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہوں، میرا رحم تمام چیزوں پر غالب ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر زیادتی نہیں کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین تو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے کہ میرا بندہ اور نکھر جائے، میرا بندہ میری طرف پلٹ کر آ جائے، میرا بندہ مجھے اپنا رب مان لے۔ طرح طرح سے آپ دیکھیں، اگر ہر بات پہ اللہ رب العالمین ہر انسان کو پکڑنے لگ جائے، ہر غلطی پر فوراً پکڑ لے انسان کو، تو آپ سوچیں انسان زندہ ہی نہیں رہ سکے گا۔ لیکن اللہ رب العالمین درگزر کرتا ہے، شاید میرا بندہ پلٹ آئے، شاید میرا بندہ پلٹ آئے، شاید میرا بندہ پلٹ آئے، انتظار کرتا رہتا ہے اللہ رب العالمین۔ اور جیسے ہی بندہ پلٹتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف، مرنے سے پہلے نزا کے عالم قوما میں جانے سے پہلے اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے، میرا بندے نے مجھے مان لیا، بس اب اس کے سب گناہ معاف۔ تو پلٹ آئے بندہ، چاہے جتنا بڑا گناہ گار ہو، چاہے جو اس نے گناہ کیے ہوں، اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ آئے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندے کا انتظار کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دی، ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اسی لعنت زدگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں پھر کوئی دوسری مہلت دی جائے گی۔ ایک کافرانہ رویہ ہے۔ کافرانہ رویہ کیا ہے؟ ایک کفر تو یہ ہے کہ آدمی انکار کر دے، بولے کہ میں مانتا ہی نہیں، اور ایک ہے کافرانہ رویہ۔ یہ کافرانہ رویہ کیا ہے؟ جیسے کہ ان آیات میں ہے کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دی۔ کافرانہ رویہ کیا ہے؟ کہ ایک تو رویہ ہے اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کا، اور ایک ہے اللہ رب العالمین کے انکار کا۔ کہ آدمی جو ہے نا اللہ رب العالمین کا ایک تو زبان سے انکار کرے، اللہ کے احکامات کا زبان سے انکار کرے، دوسرا یہ کہ وہ کہے کہ بات تو ٹھیک ہے لیکن میں مانوں گا نہیں، کافرانہ رویہ۔ یا عمل اس کے مطابق نہ ہو، عمل اس کے برخلاف ہو، اور یا پھر یہ کہ جو ٹھیک باتیں ہیں، سچی باتیں، ان کے خلاف کھڑا ہو جائے، ان کے مقابلے میں اس کا مقابلہ کرے اور اپنے کفر کو، اپنی غلط باتوں کو پھیلانے والا بنے۔ یہ ہے کافرانہ رویہ۔ اب جیسے دیکھیے اللہ رب العالمین نے اس ہاتھ کو بنایا ہے، اس ہاتھ میں کیا کیا اللہ رب العالمین نے؟ اس کو اپنی اطاعت و فرما برداری کے لیے اللہ رب العالمین نے بنایا ہے کہ یہ ہاتھ لوگوں کے کام آئے، لوگوں کی دستگیری کرے، لوگوں کی ضرورت کو پورا کرے۔ لیکن اگر میں اس ہاتھ کو مخالف استعمال کرتا ہوں، لوگوں کو مارنے میں، ظلم کرنے میں، قتل کرنے میں اس ہاتھ کو استعمال کرتا ہوں، ناجائز قتل، ناحق قتل کرنے میں استعمال کرتا ہوں، یہ کافرانہ رویہ ہے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے سورہ دہر میں فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا۔ کہ ہم نے انسان کو آزمائش کے لیے پیدا کیا، اس آزمائش میں ہم نے اس کو سوجھ بوجھ والا بنایا ہے، اور سوجھ بوجھ والا بنا کر ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ شکر کا رویہ اختیار کرتا ہے یا کفر کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ تو یہاں بھی یہی بات ہے کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، نافرمانی کا رویہ اختیار کیا، ساری صلاحیتیں اللہ رب العالمین نے دی ہیں، ساری عقل اللہ رب العالمین نے دی ہے، دیکھنے کی صلاحیت، سوچنے کی صلاحیت، طاقت، جان، اور ان ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ ہم اس کے اطاعت و فرما برداری میں لگائیں۔ اور انسان کیا کرے؟ انسان اس کے برخلاف اس کو استعمال کرے، اللہ رب العالمین کے احکامات کے برخلاف شیطان کے بنائے ہوئے طریقوں کو پروموٹ کرنے میں لگائے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ تو آپ سوچئے کہ اگر کوئی دنیاوی بادشاہ ہوتا تو وہ تو قتل کر دیتا کہ میں نے اس کو دیتا ہوں، میں اس پر ساری رحمتیں برساتا ہوں، میں اس کو رزق دیتا ہوں، میں اس کو صحت و تندرستی دیتا ہوں، میں ساری عقل میں نے اس کو دی ہے، میں نے اس کو اتنا رتبے والا بنایا ہے، اور اس کے باوجود یہ میری نافرمانی کرتا ہے، اس کے باوجود میری اطاعت نہیں کرتا ہے۔ یہ تو احسان کا رویہ کیا ہے؟ احسان مندی کا رویہ کیا ہے؟ کہ جس رب نے دیا ہے اس کی اطاعت کی جائے، اس کی بات کو مانا جائے۔ اسی لیے دیکھیں پوری کائنات اللہ کی اطاعت کر رہی ہے، پوری کائنات اللہ کے آگے سربسجود ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان۔
چاند، سورج، ستارے، سیارے، درخت، یہ سب اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں. انہوں نے سر اطاعت تسلیم خم کر دیا ہے. وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری میں لگ گئے ہیں. اگر انسان بھی اطاعت و فرما برداری میں احسان فراموشی نہ کرے، احسان مندی کا رویہ اختیار کرے، فرما برداری والا رویہ اختیار کرے، تو پوری کائنات سے ہم آہنگ ہو جائے گا انسان. پوری کائنات جو بندگی کر رہی ہے اس میں ہم آہنگ ہو جائے گا. تو پوری کائنات میں جو برکتیں ہیں، جو رحمتیں ہیں، وہ سب اس کو ملیں گی. اللہ رب العالمین اپنا فضل فرمائے گا اس کے اوپر، اس معاشرے پر اپنا فضل فرمائے گا. پورے معاشرے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی جانب چلے گئے ہیں. عزیزو، ان آیات میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو لوگ کافرانہ روش اختیار کریں گے تو ان پر لعنت ہے اللہ رب العالمین کی، اس کے فرشتوں کی، تمام انسانوں کی اس پر لعنت ہے، اور اس لعنت زدگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے. چونکہ مرتے دم تک وہ نافرمانی انہوں نے کی، کافرانہ روش اختیار کی، انکار کرتے رہے اللہ رب العالمین کے احکامات کا، اس کی ہدایات کا، اس کی فرامین کا. تو وہ اسی حالت میں مرے تو ہمیشہ لعنت زدگی کی حالت میں رہیں گے. اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمانا ہے کہ ان کی سزا میں پھر کوئی کمی نہیں کی جائے گی، کوئی تخفیف نہیں ہوگی ان کی سزا میں. ہمیشہ اسی سزا میں ان کو وہی سزا ملتی رہے گی. اور پھر کوئی دوسری مہلت نہیں دی جائے گی کہ انسان کہے کہ یا اللہ اب ہمیں یقین آ گیا ہے، اب ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیں، ہم دوبارہ تیری اطاعت و فرما برداری کریں گے. اللہ رب العالمین فرمائے گا نہیں، ہم نے تمہیں پہلے بتا دیا تھا کہ یہی زندگی ہے، بس اسی میں تم کو اطاعت و فرما برداری کرنی ہے. اس میں اگر تم نے اطاعت و فرما برداری کی تو آخرت کا انجام بہترین ہوگا، ورنہ تم آگ میں، جہنم میں ڈالے جاؤ گے، سزا تمہیں دی جائے گی. تو اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم توبہ کر لیں، اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ آئیں، اس کی اطاعت و فرما برداری کرنے لگ جائیں. غلطیاں ہو جائیں تو اس سے معافی مانگیں، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں، اپنا تزکیہ کریں، اپنے آپ کو گروم کریں کہ ہم اس کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے بن جائیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.